अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने रमज़ान के ताल्लुक़ से कुरानी गाइडलाइंस क्या है उस सिलसिले में बात करूँगा। उससे मैं जो सूरह बकरा की आयत है 185 नंबर, जो बड़ी फेमस आयत है, उससे शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नासि वल बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये आधी आयत मैंने पढ़ी है और इसके पहले भी दो आयतें हैं और उसके बाद भी जो आयतें हैं दो, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है रमज़ान के ताल्लुक़ से। तो वो जाके आप देख लीजिए कैसी आयत है, पर इन नटशेल मैं आपको उस ताल्लुक़ से कुछ बात करूँगा। इस आयत में ये बताया गया है कि ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि जिसमें नाजिल किया कुरान अल्लाह ताला ने, लोगों के लिए हिदायत है और हक़ और बातिल करने वाली इसमें दलीलें हैं जो साफ साफ वाज़े करती हैं कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। अब जो अल्लाह ताला ने इसमें तीन जगह पे ऐसे बात किया है कि पहली आयत में कुतिबा अलैकुमुस सियाम, जिसमें बताया है लअल्लकुम तत्तकून, यानी ताकि तुम तकवा पाओ। इस आयत में बता दिया अल्लाह ताला ने कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। फिर आयत में, अगले आयत में बता दिया लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो सीधी राह पाएं। अभी अगर हम ये तीनों चीज़ों को देख लें तो बात पता चलती है कि मकसद है यहाँ पे सौम का, यानी रोज़े का मकसद है वो तकवा इख्तियार करना है। पहले तो तकवा यानी क्या और खौफ यानी क्या। लोग तकवा को खौफ बोलते हैं। एक्चुअली खौफ ये अल्लाह ताला ने कुरान में अलग से इस्तेमाल किया है और तकवा अलग से इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है जो तकवा और खौफ में है, वो मैं बात करता हूँ कि तकवा यानी कि खौफ यानी डर, मगर वो डर के मारे हम जो प्रोटेक्शन लेते हैं उस चीज़ से बचने के लिए, जिस चीज़ से बचने के लिए हम प्रोटेक्शन लेते हैं, यानी डरते हैं और प्रोटेक्शन लेते हैं, हिफाजत करते हैं अपने आप की, उसको कहते हैं तकवा। और खौफ यानी सिर्फ डर, यानी उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेते, हिफाजत का कुछ सामान इख्तियार नहीं करते। अब यहाँ पे तकवा यानी दूसरी डेफिनेशन ऐसी होती है कि जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से बचने का हुक्म दिया है उससे बचना, और जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है उसको करना। यह है तकवा और खौफ में डिफरेंस। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही, जो डरा अपने रब के सामने खड़ा होने से, वन नहान नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, और जो अपने नफ्स को कंट्रोल किया उसके लिए जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत है। कि यानी शहरु रमज़ानुल लज़ी, इसमें बता दिया है कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अब दो चीज़ें यहाँ पे हमको समझ में आई कि रमज़ान में हमें क्या करना चाहिए कि तकवा इख्तियार करना चाहिए, दूसरा चीज़ यानी शुक्र अदा करना चाहिए। किस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान जैसी अजीम किताब नाजिल की और जिसमें हिदायत है सरासर, और जो हमको सीधी राह बताती है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये भी इसलिए भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको रोज़े रखने की, कुरान की तिलावत अदा करने की, क़यामुल लैल की और उसके साथ यानी सलात की हमें एक तौफीक दी, और जो कुछ हमें हमारी ज़िंदगी में दे दिया है अल्लाह ताला ने, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें जो हमारी कमज़ोरियां हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि हमको उसको सुधारने के लिए ध्यान देना चाहिए। मगर जो हमारे पास नहीं है, अगर हम उसी के ऊपर ध्यान देने लगे तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमारे पास जो चीज़ें हैं, अल्लाह की जो भी दी हुई नेमतें हैं, उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमको ज़्यादा से ज़्यादा देगा। फ़ज़कुरुनी अज़कुरकुम, अगर तुम मेरी याद करो तो मैं तुम्हारी याद करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री न करो। तो अब अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया है वो क्यों नाजिल किया है? देखो,
اس میں جو میں بات کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم کو جو ہم سیلف کہتے ہیں وہ دو چیزوں سے بنا ہے. یعنی ایک تو باڈی رہتی ہے شریر, اور دوسرا رہتا ہے روح یعنی سول. جب میں کہتا ہوں تو یہ میں دو چیزیں آ جاتی ہے, ایک شریر آ جاتا ہے, ایک جسم آ جاتا ہے, اور ایک سول, ایک روح آ جاتی ہے. اب اس کا پالن پوشن کرنے کے لیے, یعنی باڈی کا پالن پوشن کرنے کے لیے جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں, اسے باڈی کو سنوارنے کے لیے اور باڈی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور روح جو اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے, قُلِ الروح من امر ربی, کہہ دو کہ یہ روح میرے رب کا حکم ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے, امر ہے, حکم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسپائرڈ کیا ہے, جو پھونکا ہے ہر ایک بدن میں, اور ہمارے اندر وہ لائٹ چھوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو پہچاننے کی, معرفت الہی کی لائٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر چھوڑ دی ہے. یعنی الستُ بربکم, جب ہم سے وعدہ لیا تمام ارواحوں کو سامنے لے کے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تب سب نے کہا کہ ہاں بالکل تو ہمارا رب ہے. اب دیکھو کہ یہ روح آئی ہے اوپر سے, اور روح کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے, باڈی مٹیریل ہے. باڈی بنی ہے, جسم بنا ہے تراب سے, اور تراب یعنی مٹی سے بنا ہے. اب وہ مٹی سے جو بنا ہے باڈی, بنی ہے باڈی, اس کے لیے جو ہم کھاتے ہیں سب مٹی کی ساری چیزیں جو اگتی ہے اس میں وہی کھاتے ہیں, اور اسی سے ہمارا پالن پوشن ہو جاتا ہے, اسی سے ہماری باڈی پروان چڑھتی ہے. اب ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں, اب وہ ایک کی پرورش کر رہا ہے اور دوسرے کی نہیں کر رہا ہے, یہ ظلم ہو گیا. اگر میں باڈی کی پرورش کروں, اس کی طرف دھیان دے دوں, اس کو بنانے سنوارنے کی فکر کروں, اور مگر جو امپورٹنٹ میرے اندر روح ہے اس کو سنوارنے کی, اس کو خوراک پہنچانے کی, اس کو فیڈ کرنے کی میں کوشش نہ کروں, تو یہ غلط ہوگا. میری پرسنالٹی جیسی چاہیے ویسی ڈیولپ نہیں ہوگی. شریر سے تو میں مضبوط ہو جاؤں گا, مگر روح میری کمزور ہو جائے گی. اب جو ہم یہاں پہ کھاتے ہیں وہ زمین سے ہی نکلا ہوا اناج رہتا ہے, کیونکہ ہماری باڈی اس مٹی سے بنی ہے, اس لیے ہم زمین کا کھانا کھانے سے ہماری باڈی پرورش ہو جاتی ہے. مگر یہ روح ڈائریکٹلی اوپر سے کنیکشن ہے, اس کا اوپر سے آئی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں غذا کی ضرورت ہے, وہ بھی اوپر والی ہی غذا کی ضرورت ہے. یعنی جو مٹیریل غذا نہیں ہے اسی کی ضرورت ہے. اب دیکھو کہ روح امٹیریل ہے, اس کو ناپا نہیں جا سکتا, تولا نہیں جا سکتا, دیکھا بھی نہیں جا سکتا, اس لیے یہ امٹیریل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے روح تمہارے اوپر اتار دی, اس قرآن کو روح کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو روح کہا ہے, اور روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا. اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابی ہے. اگر ہم اس کو نہ سمجھیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے راہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدن للناس بولا ہے. یہ سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, اب ڈرائیونگ کرتے ٹائم وہاں پہ سٹونز رکھے ہوئے رہتے ہیں ہر کلومیٹر پہ, اور وہاں پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ اتنا کلومیٹر باقی ہے, یہ تمہارے ڈیسٹینیشن آنے کے لیے اتنا کلومیٹر باقی ہے. پھر وہاں پہ کچھ نشانات رہتے ہیں کہ ٹرن یہاں پہ لیفٹ ہو جاؤ یا رائٹ ہو جاؤ یا ایسے ٹرن. یعنی یہ کیا کر رہا ہے, ہم کو گائیڈ کر رہا ہے ٹورڈز یور ڈیسٹینیشن, تمہارے منزل مقصود کی طرف ہدایت دے رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے. اب ویسے ہی یہ قرآن بھی ہے کہ جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے منزل مقصود کی طرف, جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے, یعنی اس اللہ کی طرف جانے کا ہے, وہ ہم کو گائیڈ کرتا ہے, راہ دکھاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ایسا ہے کہ جو سیدھی راہ دکھاتا ہے.
اور یہ گائیڈ لائنز اگر ہم نے دیکھ لیا اور آگے بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی گائیڈ لائن جو کھلی ہے، کلیئر ہے، پلین ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو حق اور باطل کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو ٹروتھ اور فالسوڈ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو نیکی اور بدی کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو عمل صالح اور فاجر کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو اللہ جو جنت اور جہنم کو کے راستے کو الگ کرتی ہے. اگر ہم اس قرآن کو سمجھیں، قرآن کوئی ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے. جیسے کہ ہماری سوچ بنی ہے کہ اس رمضان میں 5 قرآن ختم کروں گا، اس رمضان میں 1 قرآن ختم کروں گا یا 10 قرآن ختم کروں گا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو ختم کرنے کے پیچھے نہ لگو، بلکہ آپ بھلے سے 1 سپارہ پڑھ لو قرآن کا، مگر اس کو سوچ سمجھ کے پڑھ لو اور یہ ذہن میں رکھ کے پڑھ لو کہ مجھے جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور عمل پیرا ہو جاؤ. تو یہ قرآن دل پہ اثر کرے گا، ورنہ یہ قرآن دل پہ اثر نہیں کر سکتا. یعنی ہم کو اللہ سے ہم کلام کرتا ہے یہ قرآن، کیونکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر ہم نے اس کو سوچا کہ یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے میری غلطیوں کو نکال رہا ہے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، تو ہمارے سدھرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس قرآن کو ہم گائیڈ لائن بنانا چاہیے، اور کیونکہ یہ ہے ہی گائیڈ لائن. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اور اس میں رحمت بھی ہے مومنین کے لیے. مومنین یعنی کون؟ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر وشواس رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہاں مانتے ہیں. اب اس کی باتوں کا کہاں مانتے ہیں، یہ اس کی باتیں کہاں پہ ملے گی؟ یہ کلام میں ملے گی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے اس میں ملے گی. اگر ہم نے ان باتوں کی پیروی کی تو ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، چل سکیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. یعنی اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ 3 گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ نے اس میں دے دیا ہے. ایک پہلی گائیڈ لائن جو دی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، روزے رکھ کے، قیام اللیل کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کو سمجھ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. فَبِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے فیور دیا ہے تم کو، اس کو یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ وہی ہے سوری. تمام پورا ڈومینین اس کے ہاتھ میں ہے، پوری ملکیت، زمین اور آسمان اور اس کے بیچ والی ملکیت پوری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ دوسرا حکم ہے کہ کبریائی بیان کرو. تیسرا حکم ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. اب یہ ساری چیزیں کیوں کرو؟ اور اس لیے کرو کہ لعلہم یرشدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن میں بیان کی ہے، اور یہ چوتھی چیز جو بیان کی ہے کہ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، توبہ کرنا. یہ ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا، یعنی اللہ سیک فارگیونیس فرام دا اللہ. ابھی توبہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. کہ ہم ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس راستے پہ جانا ہے، اور ہم کسی ایک راستے پر چل دیے، بہت دور تک چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم کو دھیان آ گیا کہ ابھی یہ جو میں نے راستہ سلیکٹ کیا وہ غلط ہے. وہاں سے لوٹ کے آنا، اور پھر وہ چوراہے پہ آنا اور کسی سے پوچھ لینا، ہدایت اس کو کہتے ہیں، کسی سے پوچھ لینا، کسی کتاب کو پڑھ لینا، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کر لینا، اسے کہتے ہیں کہ پھر سے واپس وہیں پہ آ جاؤ جہاں سے شروع کیے تھے، اور پھر دوسرا راستہ پکڑو جو سیدھا راستہ ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ
तुम जितनी भी चोरी छुपे करो या एलानिया गुनाह करो, वो तो सबको जानता है और वो सब हर चीज़ को माफ़ करने वाला है, क्योंकि कुल्लुकुम खत्ताऊन, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताऊन तव्वाबून। हर बनी आदम गुनाहगार है, मगर सबसे बेहतर गुनाहगार वो हैं जो तौबा करते हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, जो अपने किए पर इसरार नहीं करते, जो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। तो ये है अल्लाह ताला का गाइडलाइन, अल्लाह ताला की गाइडलाइन जो कुरान में दी गई है। ये 4 बातें हमको इस रमज़ान में फॉलो करनी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।